बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डेडलाइन। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में कश्मीर की सूरत हाल डिस्कस करेंगे। कश्मीर में बदस्तूर कशीदा सूरत हाल है, कर्फ्यू में नरमी नहीं लाई गई। कहा गया था कि ईद के दिनों में कर्फ्यू में नरमी आएगी, लेकिन बैनुल अक़वामी इदारे जो रिपोर्ट करें आज आपके साथ शेयर करेंगे, उनकी रिपोर्ट इसके बरअक्स है। इसके साथ साथ कश्मीर में भारतीय मजालिम का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि ईद का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। बम्बास्टिक स्टेटमेंट दी गई हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर की असम्बली में इमरान खान ने जब खिताब किया और कहा कि हम जो है कोई समझौता नहीं करेंगे, भारत अब मजा चखने के लिए तैयार है। इसके साथ साथ आर्मी चीफ की जानिब से भी स्टेटमेंट आई है कि मकबूजा कश्मीर पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और भारत की जानिब से जो भी इक़दामात उठाए जा रहे हैं, पाक फौज इस हवाले से बिल्कुल रेडी है। हम कश्मीर की आइनी हैसियत को जो भारत की जानिब से आर्टिकल 370 रिवोक किया गया है उसकी मजम्मत करते हैं और उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर आपको बैनुल अक़वामी जरीदे जो क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट बताई जाए तो वो लिखते हैं कि एक तरफ जहां भारत में जश्न आज़ादी मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ कश्मीर में गुज़िश्ता 10 से 12 दिनों से इंटरनेट और टेलीफोन की सर्विस तातुल का शिकार थी। अब दी वायर लिखता है कि भारतीय मजालिम को उजागर करते हुए कि एक खातून की दुख भरी दास्तान उन्होंने बयान की है। कैसे हमला होने के बावजूद 6 किलोमीटर पैदल सफ़र करके अस्पताल जाना पड़ा। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से मकबूजा कश्मीर में जुल्म किया जा रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक ईद के मौके पर भी मकबूजा कश्मीर के लोगों को भारतीय पाबंदियों का सामना करना पड़ा। वॉइस ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट है, एक और रिपोर्ट है जो कहती है कि ईद के दूसरे दिन भारत ने मकबूजा कश्मीर के मरकजी शहर को खारदार तारों और रुकावटों में तब्दील कर दिया और सारा शहर जो है बंद था, जिसकी वजह से जो मुसलमान हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दी गार्डियन लिखता है जी कि भारत का कश्मीर पर गैर कानूनी इक़दार और मकबूजा कश्मीर को कॉलोनी में तब्दील करने का इरादा है और बल्कि तब्दील करने का ना सिर्फ इरादा है, भारत ये काम कर भी रहा है। अल जज़ीरा के मुताबिक हिंदुस्तान में कश्मीरी खौफ और हिरास का शिकार हैं। मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर की सूरत हाल पे तमाम जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर हैं, जो रिकग्नाइज पेपर्स हैं, जिनको एक्नॉलेज किया जाता है, पढ़ा जाता है, उन सब की रिपोर्ट्स हमने आपके साथ शेयर की। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की जानिब से मजालिम ढाए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की इसमें क्या पॉलिसी है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी कैसी है और पाकिस्तान में क्या तमाम तंजीमें बशमूल अपोजिशन, हुकूमत और फौजी इदारे एक पेज पे। आज इस पर प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, साथ ये भी जिक्र करेंगे कि अगर कर्फ्यू उठ जाता है, भारत की जानिब से उठा दिया जाता है, तो उसकी क्या रिटेलिएशन आएगी, जो कश्मीरी हैं वो किस तरह से रिटेलिएट करेंगे, किस तरह से अपने ऊपर होने वाले मजालिम का जो है वो आप कह सकते हैं रैलियों की सूरत में बाहर आएंगे। क्या भारतीय फौजियों पर निहत्ते कश्मीरियों की जानिब से पथराव किया जाएगा, कैसी सूरत हाल बनेगी, क्या वो फ्रीडम मूवमेंट एक ताकत पकड़ जाएगी, क्योंकि अभी तो कश्मीरियों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं और कर्फ्यू लगाया हुआ है, लेकिन जब ये कर्फ्यू हटेगा तो क्या सूरत हाल को एक बैकलैश का सामना करना पड़ेगा भारत को। और पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल में भी ये मामला लेके जा रहा है। तो इस तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू होगी। हमारे साथ ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ब्रिगेडियर साथ मौजूद होंगे, दिफाई तज्जियाकार हैं परवेज़ अहमद शाह, हुर्रियत रहनुमा हैं, ये भी प्रोग्राम में मौजूद होंगे, और कमर चीमा साहब सीनियर तज्जियाकार हैं। इन तीनों से जानेंगे कि वज़ीर आज़म ने जो आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली में स्टेटमेंट दी है वो कैसी है, बम्बास्टिक किस्म की स्टेटमेंट के भारत को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, भारत को मज़ा चखा देंगे। ये कैसी स्टेटमेंट है, क्या ये टाइमली स्टेटमेंट है, ये जानेंगे। एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने अपने इब्तदाइया में आपको डिटेल से बताया एमनेस्टी इंटरनेशनल, दी वायर, वॉइस ऑफ अमेरिका, दी गार्डियंस और अल जज़ीरा की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, किस तरह से भारतीय बर्बरियत को एक्सपोज किया है। इमरान खान ने भी एक स्टेटमेंट दिया और इमरान खान कहते हैं कि ईंट का जवाब अब पत्थर से दिया जाएगा
اور پاکستان کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا کشمیر کے معاملے پر. وقت آ گیا ہے کہ بھارت کو سبق سکھائیں. اس عمران خان کی سٹیٹمنٹ کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. ذرا ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ کار بریگیڈیئر سعد محمد صاحب, ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ پرویز احمد شاہ, نمائندہ آل پارٹیز حریت کانفرنس مقبوضہ کشمیر. ساتھ تشریف رکھتے ہیں قمر چیمہ صاحب, ہم سب کے جانے پہچانے سینئر تجزیہ کار ہیں, دفاعی امور پر بھی گرپ رکھتے ہیں, بین الاقوامی امور پر بھی. بریگیڈیئر سعد سے میں آغاز کروں گا. عمران خان کی اس سٹیٹمنٹ کو کس طرح سے سر انٹرپریٹ کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں, کشمیر کا جو وہ معاملہ ہے نا, وہ ایک کرٹیکل فیز میں بھی پہنچ گیا ہے. جو رہی صحیح امید تھی کشمیری عوام کی ہندوستان سے کہ وہ کچھ نہ کچھ وہ کر لے گا, وہ میرے خیال میں ختم ہو گیا, اور وہ بالکل دیوار کے ساتھ ان کو لگا دیا گیا. اور یہ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے, اور جو کرفیو, ان اینڈنگ کرفیو جو ان کے اوپر لگایا ہوا ہے, میرے خیال میں اس سے بڑا ظلم اور کہ دنیا میں نے نہیں دیکھا ہے جو اس وقت وادی میں کم از کم جو ظلم اس وقت جاری ہے ہندوستان کی طرف سے. سو اس کا ابھی بہت ہی خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں اس کے, کیونکہ اس کا ایک بیک لیش آئے گا. اور وہ بیک لیش جو ہے, کیونکہ کشمیری عوام نے کم از کم یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ ہندوستان کے تسلط کے نیچے نہیں رہنا چاہتے. وہ یہ فیصلہ مکمل ہے. جو لوگ انڈین سیکولرزم اور انڈین ڈیموکریسی پہ یقین رکھتے تھے, کچھ فیملیز ایسے تھیں, وہ بھی میرے خیال میں انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے, اور وہ کہیں کہ جی یہ ابھی ہم نے غلطی کی ہے 1947 میں کہ ہندوستان کی ان باتوں میں ہمارے. عمر عبداللہ کی سٹیٹمنٹ ہے, عمر عبداللہ کی ہے, محبوبہ مفتی کو آپ دیکھ لیں, محبوبہ مفتی کو آپ دیں. اس قسم کے جو لوگ تھے جو انڈین سیکولرزم یا ہندوستان کے آئین کے ساتھ وہ متفق تھے, اور وہ جو الحاق انہوں نے غیر قانونی کیا تھا اس کے ساتھ وہ چل رہے تھے. تو یہ ابھی میرے نزدیک جو بمباسٹک قسم کی سٹیٹمنٹ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مطلب ہے کہ میرے نزدیک ہندوستان کو آپ نے اگر اس معاملے کے اوپر کونے میں لگانا ہے, وہ دو طریقوں سے آپ کر سکتے ہیں اس وقت. یہ لڑائی اس وقت یا جنگ سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. نہ ہندوستان یہ جنگ سے حل کر سکتا ہے, نہ پاکستان حل کر سکتا ہے. اس کا ملٹری سلوشن نہیں ہے. ہم نے ڈپلومیٹک منور کرنا ہے, اور ڈپلومیٹک منور اس طرح کرنا ہے کہ ایک ہم نے لینا ہے حقوق بشر, یعنی ہیومن رائٹس والا جو معاملہ ہے وہ اٹھانا ہے کہ کس طرح ہندوستان ظلم کر رہا ہے وہاں پر, اور جو انسانی حقوق اور حقوق بشر کی پامالی وہاں پر ہو رہی ہے, اس کو آپ نے سامنے لے کے آنا ہے. آپ نے اس کی آواز بننے کی, اس کی آواز انہوں نے بند کر دی ہے, وہاں سے سب کچھ بند ہے, انٹرنیٹ بند ہے, سب کچھ بند ہے, انٹرنیٹ بند ہے, ٹیلی فون کی سہولت, سو وہ دنیا سے کٹا ہوا ہے. وہ تو اپنے فیملی ممبر سے کٹے ہوئے ہیں لوگ, جو مطلب ہے کہ ہندوستان میں ہیں, اور اس عید پہ بھی کٹے رہے. ہاں بالکل کٹے رہے, تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی زندہ ہے کہ کس حالت میں ہے. دوسرا, آپ نے ہندوستان کو اس طرح اس مسئلے کو پیش کرنا ہے کہ جب اس قسم کا ظلم ہوگا جو کر رہا ہے, اس کا ایک بیک لیش آئے گا. جب بیک لیش آئے گا, اس کے اوپر مزید ظلم ہوگا. جب مزید ظلم ہوگا تو جو ٹرانس نیشنل فریڈم موومنٹ جو ہے وہ زور پکڑے گی. ہاں, تو جو ٹرانس نیشنل ملیٹنٹ گروپس ہیں نا, وہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے, ان کو ایک کاز بن جائے گا. وہ ابھی دبے ہوئے ہیں, آپ القاعدہ ہو گیا یا داعش ہو گیا یا باقی جو ٹرانس نیشنل ملیٹنٹس ہیں. آپ دنیا کو یہ بتائیں کہ جی یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہوگی کہ یہ ٹرانس نیشنل جو سر اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کیا وہ ٹرانس نیشنل گروپس آپ کی حمایت میں آئیں گے؟ کیا القاعدہ حمایت میں نہیں آئیں گے؟ نہیں, مطلب یعنی امہ کی اگر بات نہیں, کسی کی اس میں نہیں آئیں گے. ان کو ایک کاز چاہیے. کشمیری مسلمان اس کے لیے کاز ہے. دیکھیں, یہ بوسنیا میں بھی گئے تھے کاز کے لیے, کوئی وہ نہیں تھا وہاں پر. لوگ یورپین پاور سمجھ گئی تھی, انہوں نے ایک دم بوسنیا کا مسئلہ حل کر دیا, ورنہ موومنٹ شروع ہو گئی تھی بوسنیا کی طرف. جب یہ بوسنیا میں سول وار چل رہی تھی اور مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا تھا, تو باقی دنیا سے جتنے بھی اس قسم کے ملیٹنٹ گروپس تھے, انہوں نے بوسنیا کی طرف جانا شروع کر دیا تھا. اس طرف کشمیر کی طرف بھی ٹرانس نیشنل یہ جو گروپس ہیں یہ آنا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ ان کو ایک کاز مل رہا ہے. نہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ کوئی بہت محبت رکھتے ہیں یا اور ہے, وہ ان کا یہ ایجنڈا ہے ان کا, وہ موو کریں گے. جب وہ موو کریں گے, اس کے اوپر پاکستان کنٹرول نہیں کر سکتا ہے. ویپنز جو ہیں وہ سابق جو سینٹرل ایشیا, سوویٹ سینٹرل ایشیا تھا, یہ جو ابھی 6 ریپبلکس ہیں, وہاں پر بے تحاشا ویپن موجود ہے. وہ موومنٹ کر سکتا ہے, کراس دی ماؤنٹنز آ سکتا ہے. پاکستان ایک جنگ لڑ رہا ہے اپنی مغربی بارڈر پہ, امریکہ جس نے یہ جنگ شروع کی تھی. کچھ ہماری ریسورسز ادھر ہیں, کچھ ہماری ریسورسز جو ہیں وہ ایسٹرن بارڈر پہ ہیں, کیونکہ ہندوستان کو ایڈونچر کرے, ہم نے اس کا بھی تو جواب دینا ہے. تو ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے کہ اس قسم کے ملیٹنٹ گروپس اگر پہاڑوں میں چلنے شروع ہو گئے اور ان کو روکیں. ان کو روکیں.
یہ ایک بہت بڑا فلیش پوائنٹ بن جائے گا, ایک بہت بڑی انسرجنسی بن جائے گی, اور یہ پھر دنیا پھر اسی طرح اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہوگی جو افغانستان میں کنٹرول نہیں کر سکی. ایڈوکیٹ صاحب مجھے پہلے یہ بتائیں, کیا اس طرح کی بمباسٹک سٹیٹمنٹ عمران خان کو دینی چاہیے؟ اسے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ بنیادی سوال یہ تھا, اس کے بعد پھر اگلا سوال میں پڑھتا ہوں. دیکھیں جی, جب عمران خان کا سٹیٹمنٹ دے رہے تھے تو آپ نے پہلے دیکھنا تھا کہ وہ کس جگہ سے دے رہے تھے, کیونکہ وہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی سے وہ سٹیٹمنٹ نہیں گیا, وہ آزاد کشمیر کی اسمبلی سے گیا. اور اس کی آڈینس کون تھی اس وقت؟ میری نظر سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر میں جو اس وقت لوگوں کے ساتھ حال ہوا ہے اور لوگوں کو حوصلہ دینے کی جو ضرورت ہے, اس میں میرا پرسپشن یہ ہے کہ عمران خان کا جو, میں ایز اے کشمیری ایز اے حریت میں اس کو سوچتا ہوں کہ ان کا سٹیٹمنٹ میرے لیے ٹائملی تھا. آئی ڈونٹ نو کہ پاکستان اس کو کیسے لیتا تھا, میں اس طرح لیتا ہوں. کیونکہ دیکھیں میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے 2008, 2010, 2016 میں ماس ریزسٹنس کی. جب برہان مظفر وانی شہید ہو گئے تو ہم نے 6 مہینے سے ٹرائی کی. ہمارے ہزاروں بچوں کی آنکھیں جو ہیں بینائی ان کی چلی گئی. ہمارے لوگوں, اس کے بعد آیا ایک رپورٹ آیا ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس کا 2018 میں, جس میں انہوں نے انڈیا اور پاکستان کو کہا کہ بوتھ کنٹریز شوڈ ریسپیکٹ پیپلز رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن. اس کے بعد 2019 میں بھی ایک رپورٹ آئی. ہندوستان نے ان ہیومن رائٹس وائلیشنز کو پس پش ڈالا, بلکہ انہوں نے اٹیک کیا ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس کو کہ یہ بائسڈ رپورٹس ہیں. لیکن ایک چیز اسے ضرور ہوئی کہ ایک ہوپ کشمیریوں کے لیے پیدا ہو گئی کہ نہیں کوئی چیزیں بن رہی ہیں. دیکھیں میرے لیے یہ ہے کہ کشمیر کا معاملہ آج حل ہوگا, کل ہوگا, اس پہ میں, یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے. لیکن میرے لیے اس لیے آپٹکس کی ضرورت ہے کہ پولیٹیکل آپٹکس اس وقت کریٹ ہو جائیں. میرے لیے اگر آج کل یہاں پہ اجلاس ہے یونائٹڈ نیشنز کا, میرے لیے ایک پولیٹیکل آپٹک ہے. کشمیر اس کو دیکھتا ہے کہ 50 سال کے بعد یونائٹڈ نیشنز نے اس مسئلے کو پھر اٹھا لیا ہے. تو ہمارا تو یہ موقف ہے. کل ہماری فارم منسٹر صاحب کے ساتھ بھی میٹنگ ہو گئی, پرائم منسٹر کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی. جب اس نے ایڈریس کیا, اس ایڈریس سے ہم نے کہا ان کو کہ آپ نے ریگولرلی کشمیریوں کے حوصلے بلند کرنے کے لیے یہاں سے پیغامات جانے چاہیں. وہ کس صورت میں آپ دیں گے یہ ہم آپ پہ چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیں انہوں نے کل ڈپلومیٹک جو ٹائز ہے انڈیا کے ساتھ, ان کو منیمائز کر دیا. ہمارا تو موقف ہے اس کو ختم کر دو, کیونکہ انڈیا نے مقبوضہ کشمیر کو انٹیگریٹ کیا ہے. اس نے انٹیگریٹ کیا ہے اس کا ڈسپیوٹڈ نیچر کو, اس نے اس حد تک نہج پہ پہنچایا کہ انٹیگریشن کر دیا. ہمارے پاس بچا کیا ہے اس وقت مقبوضہ کشمیر میں؟ ایک اسپیشل سٹیٹس تھا, وہ آپ نے ختم کر دیا ہے. آپ کل وہاں پہ ڈیموگرافک چینج لائیں گے, بینکوں کو کہیں گے لیکویڈیٹ کریں لوگوں کے پیسے. ہمارے پاس زمینیں جو 30 سال سے جو ہم سفر کر رہے ہیں, ہم نے لونز لیے ہیں وہاں سے بینک سے. پچھلی دفعہ انہوں نے ایک قانون بنایا جس کو سرفیسی ایکٹ کہتے ہیں. جب اس قانون کو بنایا گیا تو بینکس کو ہدایت کی گئی کہ جنہوں نے قرضے لیے ہیں ان کی زمینیں بیچ دو جو پلج ہے بینکوں کے ساتھ. اس وقت ہائی کورٹ نے, سری نگر ہائی کورٹ نے ایک رولنگ کی کہ نان کشمیری نہیں خرید سکتا ہے, تو آج تو اس نے وہ ختم کر دیا. کل بینک سے کہا جائے گا کہ آپ یہ پراپرٹیز جو ہے ان کو بیچ دو, وہ انڈین خریدے گا. اس کے بعد انہوں نے ایک لیفٹیننٹ گورنر وہاں بنایا ہے, اور وہاں کی جو مقبوضہ کشمیر کو جنہوں نے لیجسلیٹو اسمبلی بنائی ہے, کیونکہ انڈیا میں 7 یونین ٹیریٹریز ہے, ان میں سے 2 جو ایک ہے پانڈیچیری اور دوسری ہے دہلی, جہاں پہ جن کو لیجسلیٹو اسمبلی ہے. وہ دے آر ورکنگ جسٹ میونسپل کارپوریشنز, ان کو تو سوک فیسلٹیز کو دیکھنا ہے. ریئل پاورز جو ہوں گے وہ ہوں گے اس لیفٹیننٹ گورنر کے پاس. وہ ایکوائر کرے گا لینڈ, کیونکہ رائٹ ٹو پراپرٹی اب کوئی فنڈامنٹل رائٹ نہیں رہا ہے دنیا میں. حکومت لے سکتی ہے اس کو, وہ پراپرٹی ایکوائر کرے گی, لوگوں کو پیسے دے گی, نہیں لیں گے بینکوں میں ڈال دے گی. اس پراپرٹی پہ وہ انڈسٹریل زونز بنائیں گے. یہ اٹ ول بی آلموسٹ دوسرا فلسطین وہ کریٹ کرنے جا رہے ہیں. تو میرے لیے تو ایز اے کشمیری میں یہ چاہوں گا کہ ہارڈسٹ اسٹیپس دیکھنے چاہیے پاکستان کو, کیونکہ آج اس دفعہ اگر پاکستان ہارڈسٹ اسٹیپ لینے چاہیے. آف کورس تھریٹننگ سٹیٹمنٹس ورک کریں گی؟ دیکھیں پاکستان کے پاس جو آپشن ہے وہ کوئی ملٹری سلوشن تو ہے نہیں. پاکستان کے پاس جو آپشن ہے وہ سیاسی آپشن ہے, سفارتی آپشن ہے, لیگل آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں. تو آپ وہی کر سکتے ہیں. ہم جنگ تو کر نہیں سکتے, نہ ہم اس پوزیشن میں ہیں, نہ ہمیں کرنی چاہیے, اور نہ ہی ہم اس کے متحمل ہیں. سو ظاہری بات ہے پاکستان کے پرائم منسٹر جب کشمیر میں جائیں گے تو سٹیٹمنٹ تو دینی چاہیے. میرا خیال ہے جتنا زیادہ ہم شور ڈالیں گے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے.
کنسسٹنسی چاہیے کشمیر کے ایشو کو, کنسسٹنسی نہیں رہی, جس کی وجہ سے 50 سال بعد اب یہ دوبارہ اٹھ رہا ہے ایشو, تو کیا وجہ بنی کہ بیچ میں ہم کنسسٹنٹ نہیں رہے؟ دیکھیں اب یہ تو پولیٹیکل لیڈرشپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کر سکتے. فار ایگزامپل عمران خان صاحب کو دیکھیں تو عمران خان صاحب کو تو مودی صاحب نے سرپرائز دی ہے. جب عمران خان لاسٹ ایئر اوتھ لیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں انڈیا میں الیکشن ہو رہے ہیں, ابھی وہاں ہم بات نہیں کر سکتے, بات نہیں ہوگی. الیکشن ہوئے, جب الیکشن ہوئے تو مودی نے 370 ریووک کر دیا, تو اب کیا بات کریں گے آپ؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ ویٹ کر رہے تھے کہ الیکشن ہوں گے اور ہم بات کریں گے, تو آپ کی اسٹریٹجی غلطی. آپ نے 1 سال ضائع کیا, اس کا مطلب آپ کے پاس پلان کوئی نہیں ہے انڈیا کے لیے یا کشمیر کے لیے. آپ کشمیر انڈیا کے ساتھ انگیج ہونا چاہتے ہیں, انڈیا آپ کے ساتھ انگیج نہیں ہونا چاہ رہا. سو ہم نے یہ جو ری ایکٹیو پلان رکھا ہوا ہے, ابھی وہ کیا کریں گے, ابھی وہ جیسے کرفیو اٹھے گا, کمیونیکیشن بلیک آؤٹ ختم ہوگا, لوگ باہر نکلیں گے, شور مچے گا, لڑائیاں ہوں گی. ابھی ایل او سی پہ 3 جوانوں نے شہید کر دیے ہیں, وہ ایل او سی پہ ساری جنگ کو کنیکٹ کریں گے. جو ویلی میں ہوگا وہ اس کو ایل او سی سے کنیکٹ کریں گے. دنیا جو ہے وہ پھر بھی ہمیں ہی اس پہ جواب دینا پڑے گا, لیکن ہم ڈیفینسو ہے سارے کے سارا. میرا خیال سے پاکستان کو جو لیگل پولیٹیکلی آپشن سے اڈاپٹ کرنے تھے وہ ہم ہلکا پھلکا کر تو رہے ہیں, لیکن دنیا میں ہماری بات سنی نہیں جا رہی. عرب ورلڈ ساری نے تو انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں ادھر انڈیا کے. سعودیہ نے بگیسٹ انویسٹمنٹ کی ہے انڈیا کے ساتھ. دیکھیں آپ سعودی عرب کو چھوڑے پوری مسلم امہ کو دیکھیں, کیا یو اے ای اور یو اے ای کے اندر انڈینز کی $55 بلین کی تو ریل اسٹیٹ کی انویسٹمنٹ ہے, $60 بلین کا بائی لیٹرل ٹریڈ ہے, $17 بلین تو انڈینز ریمیٹنس لیتے ہیں یو اے ای سے. سو ہمیں یہ جو مسلم ورلڈ کی ہم طرف دیکھتے ہیں, دیکھیں کشمیر از یور بزنس, اپنا بزنس ہے یہ, اس کو آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے. یہ سارے پولیٹیکل ایکٹرز بیٹھ جائیں, سارے سٹیک ہولڈرز بیٹھ جائیں اور اس کو دیکھیں کہ ہم نے کشمیر کو اگلے 20 سال 10 سال 15 سال یہ جو ایڈ-ہاک پالیسی ہوتی ہے ہماری کشمیر کے اوپر, اس کو ختم کریں یار. اپنا بھی نقصان کرواتے ہیں, ری ایکٹیو بھی رہتے ہیں, دنیا ہماری بیک پہ نہیں آتی, تو پھر اس کو کس طرح آگے لے کے چلنا ہے. اس طرح ہم جب ہمارا دل کرتا ہے ہم کشمیر کو پکڑ لیتے ہیں. برہان وانی کی شہادت کے بعد تو پاکستان کی لیڈرشپ نے ایمسریز بھیجے تھے, لیکن اس کے بعد کیا ہوا, پھر خاموشی. ٹھیک بریگیڈیئر صاحب, یہ بڑی ویلڈ بات ہے کہ ہم ٹائم ٹو ٹائم کشمیر کے ایشو پہ چلتے ہیں. جب ٹینشن زیادہ بڑھ جاتی ہے ہم کشمیر کی طرف ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں اور وہ پوری قوم ایک طرف لگ جاتی ہے. وائی ناٹ وی آر کنسسٹنٹ؟ دیکھیں ایک تو میں ذرا یہ مسلم امہ کی جو بات ہے نا, یہ میں 1956 میں جاتا ہوں, عرب اسرائیلی وار ہوئی تھی 1956 میں, تو اس میں حسین شہید سہروردی بڑے قابل آدمی تھے. وہ تھے, ہم نے برطانیہ کا اور فرانس کا ساتھ دیا تھا, تو اس کے اوپر بڑے ڈیمونسٹریشنز وغیرہ ہوئی. تو حسین شہید سہروردی صاحب سے کسی نے سوال پوچھا, اس نے کہا یہ سارے زیروز ہیں, اپنے جتنے بھی زیروز کو ایڈ کر دیں ڈائریکٹ رزلٹ زیرو ہی رہے گا. تو ان کے اوپر آپ مطلب ہے کہ مزاح کر رہا ہے, یہ زیروز ہیں سارے. یہ مطلب ہے کہ ان کی کوئی سے نہیں ہے دنیا میں, یہ پیسے کے لے کے ادھر ادھر پھرتے ہیں. اس وقت جو دنیا کو کنٹرول کرتی ہے نا وہ ویسٹرن یورپ ہے, نارتھ امریکہ ہے. ہمیں کنسنٹریشن ادھر کرنی چاہیے, جو کچھ بھی آئے گا وہ ادھر سے آئے گا. ان کو آپ چھوڑیں سائڈ پہ, ان کے ساتھ کوئی وہ جو ہے نا. لیکن بریگیڈیئر صاحب اگر اسی کو کنیکٹ کریں, ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ دیکھیں, جب ٹرمپ نے کہا کہ میں میڈیٹ کروں گا انڈیا پاکستان کے معاملے پر, اور پھر کچھ جب عمران خان وزٹ کر رہے تھے یہ تمام سٹیٹمنٹ آئی, اسی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حالات کریٹ ہو گئے. دیکھیں یہ تو ابھی آپ نے مطلب ہے کہ جو ملک اس وقت پیسے مانگ رہے دوسروں سے, ہندوستان نے مطلب مودی صاحب نے بہت زبردست ٹائمنگ اس کے ساتھ کی ہے. جب ہم اپنے بالکل لوئسٹ اس کے اوپر ہیں پولیٹیکلی اور اکنامکلی, ہم بالکل اس وقت زیرو ہیں. ہماری معیشت بیٹھ رہی ہے, ہمارے پولیٹیکل اندر جو انتشار ہے, مطلب ہے کہ ابھی کشمیری بھائی ہمارے یہ کیا سوچتے ہوں گے کہ یار یہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو یہ ہماری کیا مدد کریں گے. جب تک ہم خود یونائٹ نہیں ہوں گے, خود بیٹھ نہیں جائیں گے, تو ان کو کیسے حوصلہ ہم دیں گے. مطلب اس سے تو حوصلہ نہیں ملتا کہ وہاں پر جا کے کشمیر کے اسمبلی میں آپ بمباسٹک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ آپس میں لڑ مر گئے ہیں تو یہ میری کیا مدد کرے گا. ہمیں یونٹی دکھانی چاہیے, ہم نے اس کی آواز بننا ہے, اس کو بند کر دیا اس کی آواز, ہم ساروں نے اس کی آواز بننا ہے کشمیریوں کا. تو جس میں ہم نے اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے, تب دنیا میں آپ کی کوئی بات سنے گا. جب آپ کی جیب میں پیسہ ہوگا تو کوئی آپ کی بات سنتا ہے. جو جیب میں پیسہ نہیں ہوتا, اگر آپ کے گیٹ پہ کوئی آدمی آیا نا اور اس کی جیب میں پیسہ نہیں ہے اور غریب آدمی ہے, آپ اسے نہیں ملیں گے. یہ تو بڑی کامیابی ہے کہ یہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل نے میٹنگ کی بلا لی ہے. ابھی اس کا آؤٹ کم کیا ہے, لیکن میرے خیال میں صرف بلا لینا جو ہے نا یہ بہت بڑی ڈپلومیٹک ایک وکٹری ہے ہماری ہے. ٹھیک ہے کہ اس نے آپ نے بلا لی ہے, کم از کم یونائٹڈ سیکورٹی کاؤنسل ڈسکس کرے گی, کلوز ڈور میں ڈسکس کرے گی, لیکن باتیں باہر نکلیں گی. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی ہل جل ہو رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے, جیسے ابھی ان صاحب نے فرمایا تھا ڈیموگرافک چینجز کا. ہمارے پاس 40-50 سال ہیں,
40-50 سال بعد آپ پلیبسائٹ کرا دیں گے, یہ ہندوستان کے پاس چلا جائے گا, بیکاز وہ ڈیموگرافک چینج وہ اسرائیل کے اس کے اوپر چل رہا ہے, ان کے ساتھ بہت دوستی ہے اس کی, یہ ساری ان کی شاطر دماغ ان کا چل رہا ہے کہ آپ اس کو ختم کریں, اس کو ڈیموگرافک چینجز دے کے آئیں, یا آپ ادھر اس کے بعد آٹومیٹکلی اس کے ساتھ آپ اس کے بعد کہیں گے پلیبسائٹ کرا دیں, تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس کا کیا سلوشن ہے شاہ صاحب؟ کیا کشمیری کیا دیکھتے ہیں اس تمام صورتحال کا؟ دیکھیں جی, کیونکہ اب تو ایک سٹیٹس دینا تھا بھارت نے, وہ دے چکا ہے, اب ہمیں نہیں نظر آتا کہ بھارت وہ سٹیٹس واپس لے گا انلیس کہ یو این سے پریشر نہ آئے, یا پھر ساری دنیا ہمارے ساتھ ہو جائے, ہمارے موقف کی تائید کرے, تب شاید کوئی جا کے ہم دیکھ سکتے ہیں چینجز آ جائیں. آپ کیا سلوشن دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میرے پاس یہ جو آرٹیکل 370 تھا, یہ ایک ایڈیشنل سپورٹ کرتا تھا جنیوا کنونشن کو, کیونکہ جنیوا کنونشن میں جو بھی آکیپائنگ فورسز ہوتی ہیں ان کے پاس یہ پابند ہوتے ہیں کہ وہ اس ایریا کی ڈیموگرافی کو چینج نہ کریں. چونکہ آرٹیکل 370 جب انکارپوریٹ ہوا تھا انڈین کانسٹیٹیوشن میں, یہ ایک ایگریمنٹ کے ذریعے سے ہوا, یہ ہوا میں نہیں ہوا تھا, کیونکہ مقبوضہ جموں و کشمیر ایک آزاد ریاست تھی. اٹ واز اے پرنس اسٹیٹ وتھ ساورن کریکٹر. جب دو سٹیٹس کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہو جاتا ہے انٹرنیشنلی, اگر ایک سٹیٹ یونیلیٹرلی وہ وڈرا کرتی ہے تو آپ کا جو پوزیشن پہلے والی وہ بحال ہو جاتی ہے. اس کو پلیڈ کرنا چاہیے کہ انٹرنیشنلی کہ اس کا سٹیٹس تو وہی والا بن گیا نا, کیونکہ ہم نے جب دونوں فریق, کیونکہ مہاراجہ جب اس نے ایگریمنٹ سائن کیا تھا اٹ واز اے اسٹیٹ وتھ ساورن کریکٹر. جب آپ نے اس کے ساتھ ایگریمنٹ میں کہا ہے کہ میں آپ کا سٹیٹ سبجیکٹ پروٹیکٹ کروں گا, یو آر باؤنڈ ٹو پروٹیکٹ اٹ. اب آپ نے آپ کو یونیلیٹرلی آپ نے وڈرا کیا وہ ایگریمنٹ, کسی کو آپ نے اعتماد میں لیا, تو اس کا مطلب ہے ہم اسکوائر ون کی پوزیشن پہ آ گئے ہیں. اس کو پولیٹیکلی آپ کیسے دیکھیں, میرا سٹیٹس جو ہے, میں کوئی اسٹیٹ نہیں ہوں مقبوضہ کشمیر, اب میری کوئی حیثیت نہیں ہے انٹرنیشنلی, میں ہر حال میں ڈپینڈنٹ ہوں پاکستان کا, پاکستان میرا وکیل ہے, فریق ہے. تو یہ پاکستان پہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کیسے اس معاملے کو آگے لے جائیں, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں کشمیری ریزسٹ کر رہا ہے, کشمیری جنگ نہیں کر رہا ہے, یہ ایک پرسیپشن جو بنا ہے. میں آپ کو بتاؤں ایک واقعہ جو پلوامہ واقعہ جس نے سچویشن کو بڑا اسکلیٹ کیا ہے پچھلی دفعہ. کشمیری مرنے والا مجاہد کشمیری, گاڑی کشمیری, بارود انڈیا کا, آگے جو مرنے والے ہیں فوجی, ٹوٹل ریزسٹنس, ایکٹ آف ریزسٹنس. انفارچونیٹلی اٹ واز ٹرن انٹو ایکٹ آف ٹیررزم. نمبر مجھے بتائیں نا, دیکھیں ہم نے اپنی کشمیر پالیسی کو ریوزٹ کرنا چاہیے. یہ کون سی بات ہوگی جی میں پاکستان میں کشمیریوں کو فائنینشیل ایڈ نہیں دوں گا, وائی ناٹ, یو آر اے ڈسپیوٹ, ہم ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں ہیں, آپ مجھے وہاں این جی اوز کو اجازت نہیں ہے, نو گو ایریا ہے. ایڈوکیٹ صاحب ادھر میں آپ کو روکوں گا, یہ ایک واحد واقعہ تھا کہ کشمیر میں جو ہوا, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل کنڈمنیشن آئی اس پورے واقعے پہ. کیوں آئی؟ دیکھیں کیوں آئی. بات یہ ہے کہ ہم نے کشمیر کی جو ملیٹنسی ہے اس کو رائٹ پرسپیکٹو میں دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا, اور انفارچونیٹلی کچھ غلطیاں ہم سے جو ہوئی. دیکھیں یہ کشمیری کا ایکٹ تھا, یہاں سے ایک تنظیم اٹھ کے کہتی ہے اٹ واز ناٹ دیئر کنسرن, دے گیو اٹ اونرشپ, نہ ان کو پتہ ہے نہ کچھ ہے. اس نے کہا جی ہم نے کیا, یہ کشمیری کا ایکٹ تھا, اور انفارچونیٹلی اس کا بیک لیش آ گیا. مجھے دوسری بات بتائیں, اس میں کیا شرمانے والی بات ہے کہ ہم پاکستان کو, ہم کشمیری کو اخلاقی, سیاسی اور سفارتی مدد کریں؟ وائی ناٹ فائنانشیل اسسٹنس؟ سیدھی سے میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ جب آپ فلسطین جائیں, آپ افغانستان جائیں, آپ دنیا کی جہاں بھی کانفلکٹ زونز ہے وہاں این جی اوز اور ہیومینٹیرین آرگنائزیشنز کام کرنے کی ان کی اجازت ہے. کشمیر وہ واحد خطہ ہے جہاں پہ نو گو ایریا ہے این جی اوز اور ان کے لیے. آج بھی کشمیر کی جو صورتحال ہے اس میں پاکستان کو اسٹریٹ فارورڈ اس میں یہ آپشن ایکسپلور کرنا چاہیے. دے شوڈ فائنانس جو کشمیر کی تحریک آزادی ہے. بے شک ان کی این آئی اے کیا وہاں پہ کہتی ہے, دے آر پارٹی ٹو دا ڈسپیوٹ, ان کا حق بنتا ہے کہ کشمیر کی معیشت کو دیکھے, ان کی مدد کرے, ان کو لاجسٹک سپورٹ کرے. پاکستان کو کیا فائنینشیل اسسٹنس کشمیر کی کرنی چاہیے یا نہیں؟ بریک کے بعد آئیں گے تو قمر چیمہ صاحب سے یہ سوال کریں گے, آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اور کشمیر کی صورتحال پر بات چیت ہو رہی ہے. کشمیر میں بدستور کشیدہ صورتحال ہے. بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کیا پاکستان کو فائنینشیل اسسٹنس کی طرف جانا چاہیے. کشمیر کی جو تحریک آزادی ہے, قمر چیمہ صاحب سے ان کی رائے جانیں گے.
دیکھیے فائنینشیل اگر آپ لیگل پولیٹیکل سپورٹ کر رہے ہیں تو اس میں فائنینشیل اسسٹنس بھی آتی ہے. اگر آپ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کو موبلائز کریں, میڈیا کو انگیج کریں, اور جب آپ سفارتی اپنی ایکٹیویٹیز بڑھاتے ہیں تو اس میں فائنینس بھی آ جاتا ہے. لیکن کس طرح آگے جانا چاہیے, میرا خیال ہے کہ اس میں پاکستان کی گورنمنٹ کو, اسٹیٹ کو بیٹھنا چاہیے کہ ہم نے کس طرح پاکستان کشمیر کے کیس کو موبلائز کرنا ہے. میرا خیال ہے کہ جو کشمیر کی جنگ ہے اس کو, یہ بیسیکلی پیور ایک فریڈم سٹرگل ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ فریڈم سٹرگل کو انہوں نے دہشت گردی سے نتھی کر دیا. اب اس کو آپ نے ڈیلنگ کیسے کرنا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو بھی مد نظر ڈیلنگ کے لیے ایک نیریٹو بلڈ کرنا پڑے گا, آپ کو پوری دنیا کو اس نیریٹو پہ لانا پڑے گا, پوری دنیا وہ نیریٹو ایکسیپٹ کرے گی, کشمیر کو فریڈم فائٹر مانے گی, تب بات جا کے آگے بڑھے گی. دس از ناٹ دا ایزی ٹاسک. دیکھیں ظاہری بات ہے ایزی ٹاسک تو نہیں ہے. آپ نے اگر ڈیلنگ کرنا ہے اس کو تو پاکستان, دیکھیں ہمیں اگر آپ افغانستان دیکھیں, پاکستان نے خود دہشت گردی میں اتنا نقصان اٹھایا ہے, 70,000 ہماری, ہم کہتے ہیں جی ہماری جانیں گئی ہیں, فوج پاکستان علیحدہ کیا ہے, اکانومی کا لاس ہوا ہے, لوگ ہماری قربانی نہیں مانتے. سو میرا خیال ہے پاکستان کا اوورآل جو دہشت گردی کا نیریٹو ہے, جو اس سے ہم نے لڑائی کی ہے, دہشت گرد جماعتوں کو ختم کی ہے, میرا خیال ہے ہم اپنا کیس پوری دنیا کو اسٹرانگلی پریزنٹ نہیں کر سکے, جو کہ ہمیں کرنا چاہیے. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ہمارے سول ملٹری ادارے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ماضی میں تعاون نہیں کر رہے تھے. سویلینز جو تھے وہ جو فوج جتنا جنگ لڑ رہی تھی اس کو پورٹری نہیں کر رہے تھے. ان کی اپنی انکنسسٹنٹ اپروچ تھی کہ بھائی افغانستان کے والے سے کوئی اور مزاج لے کے بیٹھا ہوا تھا. ابھی دیکھیں, ابھی جب عمران خان صاحب آئے ہیں تو ابھی ہم کہتے ہیں کہ جو سول اور ملٹری ادارے ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں, ابھی ایک پیج پہ ہیں. لیکن دہشت, دیکھیں آپ کی جو تھنکنگ ایلیٹ ہے, آپ کی جو پولیٹیکل کلاس ہے, وہ سارے ٹائم جو آپس میں لڑتے رہیں گے. دنیا کو بھی تو کچھ بتانا ہے نا کہ ہم نے دہشت گردی کی جنگ لڑی. ابھی امریکنز کہتے ہیں کہ آپ کو انڈیا کے ساتھ نہیں لڑنا چاہیے, اور آپ کو 1999 جو ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے, وہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کارگل میں کیا ہوا تھا. آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بڑی ڈیفیکلٹی رہی. سو میرا خیال ہے جو اس سارے جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو پورٹرے کیسے کرنا ہے. ایک فریڈم سٹرگل تھی, فریڈم سٹرگل کو پورٹرے ہم نہیں کر سکے. انکنسسٹنٹ اپروچ ہے کشمیر کے اوپر, آج بھی انکنسسٹنٹ اپروچ تھی, پہلے بھی انکنسسٹنٹ اپروچ ہے. انتہائی ریئیکٹیو موڈ میں ہمیں تھوڑا ایکٹیو ہونا ہے تمام. اور ایک بات بتاؤں سر, ایکٹیو ہوں گے تو عزت رہے گی. اگر ہم ایکٹیو نہ ہوئے تو دنیا ہمیں, دیکھیں ہم نے کشمیر کو جیسے جو ہم کریں گے وہی ایکٹیویشن مینز. مطلب شاہ محمود قریشی صاحب چائنا جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, عمران خان صاحب 4-5 فون کر رہے ہیں, از دس ایکٹیویشن؟ یہ کیا ایکٹیو ہے یار, یہ کون سی چیز ایکٹیو ہے؟ آپ نے رشین سے بات کر لی, برٹش سے بات کر لی, آپ کی امریکن سے کس طرح بات ہوئی ہے, آپ نے نان پرماننٹ 10 لوگ ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے, ان سے بات کرنی تھی. پھر آپ کا ایک بندہ اسپیشل ہونا چاہیے جس کا کام تھا جہاز لے کے نکل پڑتا, وہ اسپیشل انوائے ہو پرائم منسٹر کا. آپ نے دیکھیں آپ کی کشمیر کمیٹی کے کون چیئرمین ہیں, اور جو منسٹر صاحب ہمارے کون ہیں. ابھی دیکھیں فخر امام صاحب کی اتنی ہیلتھ کی پوزیشن نہیں ہے کہ وہ دنیا میں ٹریول کر سکیں, اور وہ جو دوسرے صاحب ہیں جو منسٹر صاحب ہیں ہمارے کشمیر کے, از ان اے پوزیشن ٹو ایکسپلین کشمیر کاز گلوبلی. سو میرا خیال ہے ایک منجا ہوا پلیئر لیں, ایک ڈپلومیٹ لیں, فارمر یا کنٹمپریری یا کوئی انٹرنیشنل ایکسپوجر والا بندہ لیں جو جائے دنیا کو بتائے اور کنسسٹنٹلی بتائے. اور انڈیا کے ساتھ ہمیں مذاکرات, یہ بات اور یہ جو ریئیکٹیو اپروچ ہے, ہم بات کریں گے, ہم ڈسکشن کریں گے, مودی صاحب سے کریں گے. 5 سال ویٹ کیا, 1 سال پھر عمران خان صاحب نے ویٹ کیا, اگلے 4 سال بھی کوئی پلان نہیں ہے. اور وہ ہم ڈیپینڈنٹ ہیں انڈیا کے اوپر کہ وہ چیزوں کو کس طرح لے کے چلتا ہے. جن پہ ہمیں اکتفا تھا, جن سے ہم مدد چاہتے تھے, وہ سارے پیچھے ہٹ گئے. ابھی یہ دیکھیں کشمیر از یور بزنس, آپ سٹیٹ فیصلہ کریں, یہ سارے ایکٹر فیصلہ کریں کشمیر کو کیسے لے کے چلنا ہے, ٹھنڈ میں رکھنا ہے یا ایکٹیو موڈ میں رکھنا ہے. ہمیں ڈپلومیٹک آئسولیشن سے بھی بچنا ہے, اکانومی بھی ٹھیک نہیں ہے, اس سے بھی دیکھ کے چلنا ہے. ہم چاہتے ہیں دنیا میں زیادہ زیادہ انٹیگریٹ ہوں, جو ہم نے افغانستان میں دنیا کی مدد کی ہے اس کی بھی ایکسیپٹنس چاہتے ہیں. سو بہت ساری چیزیں ہیں, سو وی ہیو ٹو تھنک کولیکٹیولی اور کنسسٹنٹلی. بریگیڈیئر صاحب, ایک انہوں نے بات کی کہ اپنا موقف ہم صحیح طرح پریزنٹ نہیں کر سکے, اور اس کی وجہ تھی سول ملٹری ٹائز. آپ کا چونکہ سروسز سے تعلق رہا ہے, تو کیا یہی وجہ تھی کہ جس وجہ سے ہم اپنا موقف بیرونی ممالک میں, بیرونی دنیا میں صحیح طرح مضبوطی کے ساتھ پریزنٹ نہیں کر سکے, اور وہ دہشت گردی کے حوالے سے جو ہماری قربانیاں تھیں ان کو دنیا جو ہے ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں تھی؟ دیکھیں یہ ایک چھوٹا فیکٹر تو ہو سکتا ہے, لیکن دس از ناٹ دی فیکٹر کہ جی مطلب ہے کہ چونکہ یہ ابھی ایک پیج پہ تو کیا کر لیے,
ایگزیکٹلی مطلب کیا ڈفرینٹ ہے جو پچھلے والوں نے کیا تھا اور جو ابھی کر رہے ہیں, تو کیا فرق کیا ہے دونوں میں؟ یہ دونوں پیج پہ ہیں, لیکن باقی جو پولیٹیکل وہ ہے اپوزیشن نے ایک نیریٹو بلڈ کیا ہے کہ وہ سارے کسی بیچ دیا گیا ہے, وہ کسی اور جگہ پہ چلے گئے. تو آپ مطلب اگر یہ دونوں ہو گئے تو آپ کے باقی آپ کشمیریوں کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ جی یہ پاکستان پولیٹیکلی ڈیوائیڈڈ ہے, پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر, اور ہر ایک آدمی اس کے اوپر پالیٹکس کر رہا ہے. یہ اس طرح نہیں دیکھیں. اور دوسری بات یہ کہ دیر از سم تھنگ کالڈ ریئل پالیٹک. ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے, ہمیں اپنی پوزیشن کا پتہ ہونا چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ ہم کمزور ملک ہیں. بھارت جو ہے وہ ایک مضبوط ملک ہے, اس کا جو ہے وہ 1 بلین سے زیادہ اس کی وہ ہے کہ پاپولیشن ہے, ایک بہت بڑا ملک ہے, اس کا اثر رسوخ ہے, ہمارا نہیں ہے. تو ہم جتنا مطلب ہے کہ کر سکتے ہیں اتنا ہم کر رہے ہیں. میرے خیال میں کوئی اس میں مجھے وہ نہیں ہے, پوری کوشش ہم کر رہے ہیں. یہ صرف سیکورٹی کاؤنسل کی میٹنگ کوئی بلا لینا جو ہے یہ بھی بہت وہ ہے. دوسرے ہمارے اندر جو کمزوریاں ہیں, آپ کے اگر آپ کو یاد ہے یہ ایک پارلیمنٹری ڈیلیگیشن باہر جا رہا تھا, کشمیر کے اوپر ہی ایک بھیج رہے تھے, اور آپ کے میڈیا والے وہ ایک کو انٹرویو کر رہے تھے. ان کو 90% کو نہیں پتا کشمیر کا مسئلہ کیا ہے. ان سے آپ صرف یہ پوچھ لیں کہ کشمیر کا کیپٹل کون سا ہے, انڈین آکوپائڈ کشمیر کا, ان کو نہیں پتا ہے. یو آر سیئنگ کہ یہ نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے جی. مطلب ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو باہر بھیج رہے ہیں. ابھی مطلب جو انہوں نے بات کی ہے, نہ ان کی پرسنالٹی ہے, نہ ان کو کچھ پتا ہے کہ یہ کس طرح اس معاملے کو جو ہے. کیا فخر امام صاحب رائٹ چوائس ہیں؟ نہیں, فخر امام ٹھیک ہے جی, فخر امام از ناٹ اے بیڈ چوائس. لیکن باقی جو ہے نا, مطلب ہے کہ اگر آپ نے وہ کرنا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, کشمیر کو ڈیل کرنا ہے, تو آپ کو تھوڑا سا ایک سیریس جو ہے نا اس کو معاملے کو لے جانا پڑے گا. اس کے اوپر جو ہے کس طرح ہم تمام پارٹیز جو ہیں وہ ایک پیج پہ آئیں, پولیٹیکل پارٹیز یہ ایک پیج پہ آئیں, ایک جوائنٹ ہمارا ایک موقف ہو اس کے اوپر. ایک دوسرے کی ایکوزیشنز فی الحال ذرا کشمیر کے تناظر میں ہی دے کے اس کو بند کر دیں, ایک دوسرے کے اوپر جب ہم الزامات لگا رہے ہیں, اس کو گالیاں دے رہے ہیں, اس کو بند کریں. ہم معیشت ہماری بالکل بیٹھ رہی ہے, ہمیں معاشی طور پہ جو جب تک صورتحال ٹھیک نہیں ہوگی, ہماری کوئی دنیا میں بات نہیں سنے گا. جدھر آپ پیسہ مانگنے جا رہے ہیں وہ اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ میرے کشمیر میں میرے سائٹ پہ آ جائیں؟ جس سے آپ پیسے قرض مانگ رہے ہیں, آپ اس کو ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں کر سکتے اس کو ڈکٹیٹ. اس طرح مطلب ہے کہ آپ نے جو میں نے آپ کو 2 سولوشن بتایا نا, کہ اس کو آپ نے اگر آپ نے اس کو اسلام کا بنا دیا نا, تو اسلامک ٹیررزم کے ساتھ جوڑ دیں گے وہ اس کو. اگر آپ نے نیوکلیئر ریٹلنگ کی, جیسے بمباسٹک اسٹیٹمنٹ دے کے کہ ہم استعمال کریں گے اور فلانا کریں گے, وہ کہیں گے ارسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ ہے, اس کو ڈی ویپنائز کرنے کی کوشش کریں. آپ نے اس کو ہیومن رائٹس کے تناظر میں لے کے جانا ہے, اور دوسرا لے کے جانا ہے کہ جی یہ ایک بہت بڑی اسلامک انسرجنسی بن سکتی ہے اگر آپ لوگوں نے اس کے اوپر وقت پہ نہیں کیا. وہ کشمیری ریزسٹ کرے گا, اگر کوئی زمین لے گا نا اس کی جگہ پہ, وہ اس کو گولی مارے گا. شاہ صاحب 2 چیزیں نکل کے سامنے آئی ہیں. ایک تو انکنسسٹنٹ پالیسی ہماری کشمیر کے حوالے سے, دوسرا جو ہم نے ابھی ڈسکس کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہم نے منتخب جو ہمارے لوگ ہیں ان کا صحیح منتخب لوگوں کا انتخاب ہی نہیں کیا, کہ ایسے لوگ جو کشمیر کے معاملے کو جانتے ہوں, جو کشمیر کے معاملے پہ گہری نظر رکھتے ہوں, جن کی جس سمجھتے ہوں اس ایشو کی. تو آپ کا بینگ کشمیری کیا خیال ہے کہ پاکستان کو اب کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, پاکستان کی کشمیر پالیسی جو ہے, اٹ ہیز بین کنسسٹنٹلی انکنسسٹنٹ. میں یہ آنیسٹلی کہوں گا. آپ نے 4 پوائنٹ فارمولا دیا, مجھ سے پوچھ کے دیا, You didn't take me on board. آپ نے چناب فارمولہ دیا, مجھ سے پوچھ کے دیا. ہندوستان نے اٹوٹ انک کی رٹ لگائی ساری عمر, 1 انچ نہیں ہٹا. You have been giving options, اور اس کے بعد الٹیمیٹلی اس صورتحال پہ. تو یو آر سینگ آپ کو سٹیک ہولڈر نہیں, آپ سٹیک ہولڈر ہیں, لیکن جو کشمیر پہ کشمیریوں کا موقف ہے, آپ اس موقف کو لے کر چلے نا. وہ ہے اقوام متحدہ کی قراردادیں اور ان پہ امپلیمنٹیشن. جب آپ اس پہ سٹینڈ کریں گے تو کشمیر میں دیکھیں, آپ کی یہاں پہ جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہے نا, اس کا میسیج کشمیر کو جا رہا ہے. کشمیری آج اتنا انٹیلیجنٹ ہو گیا, وہ شام کو 4 ٹی وی سنتا ہے, وہ BBC سنتا ہے, پاکستان ٹیلی ویژن سنتا ہے, پھر انالیسس کرتا ہے. جب آپ یہاں پہ آپ کی اکانومی جو ہے, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کشمیری عید بھی نہیں مناتا ہے جب تک پاکستان کی طرف سے ہلال احمر کمیٹی سے یہ نہیں جاتا ہے. میں کل بتا رہا تھا کسی دوست کو, آپ نے 3 نعرے پاکستان میں جو آج تک ایجاد کیے ہیں, کشمیر بنے گا پاکستان, یہ آپ کا ایک نعرہ ہے. کشمیر پاکستان کی شہر ہے, یہ دوسرا نعرہ ہے. ایک اور صاحب نے بتایا کہ ہم 1000 سال تک جنگ کرتے رہیں گے. 3 نعرے ہیں نا پاپولر نعرے. اب کشمیریوں کا نعرہ دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. شدت دیکھیں نا کس نعرے میں, ہماری سیریسنس دیکھیں اور اپنی سیریسنس دیکھیں. ویئر یو اسٹینڈ. میں نے کہا نا, بپن راوت کہتا ہے 250 ویری ویلڈ پوائنٹ.
बिपिन रावत कहता है देयर आर लेस देन 250 फ्रीडम फाइटर्स, 10 लाख फौज है, वो तो वहाँ पिकनिक पे नहीं गई है, वो एक पत्थरों से कश्मीरी लड़ता है, उसने गिव अप नहीं किया है। वी हैव नेवर बीन इन अ पोजीशन टू सरेंडर, हमने कभी सरेंडर नहीं किया, हम कंसिस्टेंट रहे, लेकिन यू हैव बीन कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट। हम आज भी डटे हुए हैं। मैं आपको बताऊंगा, कर्फ्यू उठने देना हमारा जो अच्छा, ये मेरा एक सवाल भी था कि कर्फ्यू उठने के बाद क्या हालात आप देख रहे हैं, क्या हालात पैदा होंगे? देखें जी, हमारे पास जो भी ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के यहाँ के चैप्टर के पास जो भी इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ सोर्सेज से हमारे पास आ रही है, जो हम कलेक्ट कर रहे हैं, आप एक कश्मीरी लड़के को देखें, उसका कल अल जज़ीरा पर इंटरव्यू था, उससे पूछा गया कि आप बताएं आप अभी रजिस्ट क्यों नहीं करते हैं इस वक्त, वो वैसे सड़क पे निकला था, उसने कहा मैं इतना पागल हूँ, ब्लैक आउट है, अभी जनाब ना यहाँ पे टेलीफोन लाइन है, ना यहाँ पे मीडिया है, अभी कर्फ्यू, मेरी आवाज़ कौन सुनेगा, मैं आज नहीं मरूंगा, मैं कल मरूंगा। सर ये बहुत वैलिड पॉइंट है कि अब जो सिचुएशन बनी है इसमें कश्मीरी लीडर जो साल से कहते थे कि भारत एक सेकुलर मुल्क है, हम उसके साथ हैं, अब उनका स्टांस चेंज हो गया, बिकॉज उनको पता लग गया कि अगर इससे बुनियादें हिल जाएंगी कश्मीर की, और जो वहाँ पे लीडरशिप थी वो नहीं रहेगी, मेजॉरिटी माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये बेस्ट टाइम है पाकिस्तान के पास टू प्ले। बिल्कुल, देखिए ये जो इधर तो हम सब झंडा उठा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर गोली नहीं चल रही है, तो मेरी पेट्रियाटिज्म जो है वो टेस्ट नहीं हो रही है। पेट्रियाटिज्म वैली में टेस्ट हो रही है, जिधर अगर वो पाकिस्तान का झंडा उठाता है उसको गोली लगती है, तो टेस्ट तो वो है। तो मतलब है कि आप उसको दाद दें कि उस जैसा नेशनलिस्ट और कोई नहीं है जितना वो दिखा रहा है वो, और जितनी जुर्रत का मुजाहरा वो कर रहा है। उसकी बच्चियां 14-15 साल की वो हिंदुस्तान की जीप को देखती हैं, उसको लातें मारती हैं, ठीक है जी, उसकी नेशनलिज्म और उसके हेटरेड आप हिंदुस्तान के लिए देख लें। मेरे नज़दीक पाकिस्तान और हिंदुस्तान छोटे फरीक हैं, कश्मीरी अवाम जो है वो बड़े फरीक हैं। कश्मीर का मसला जो है वो उन्होंने इसका हल देना है, ना पाकिस्तान दे सकता है ना इंडिया दे सकता है। ये कश्मीरी अवाम का 80% 70% ये उनकी जो है वो फरीक है, वो बाकी हम 10-15% वाले हम हैं, ठीक है, चूँकि हम भी उस मामले में एक साथ जुड़े हुए हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो मैंने पहले बात की थी, हम क्रिटिकल टाइम पे पहुंच गए हैं, इट्स क्रिटिकल नाउ, इट इज़ नाउ और नेवर। मेरे ख्याल में ये है, उल्टी गिनती जो मैंने कहा ना शुरू हो गई है, इट इज नाउ एंड नेवर। कब तक ऐसे हालात मेरे ख्याल में ये देखें, ये अभी मैं नहीं आपको प्रेडिक्ट कर सकता कि हिंदुस्तान उसको दबा देता है, पाकिस्तान की क्या हालत होती है, हम मईशत हमारी किधर जाती है, हम मतलब बात करने के काबिल भी रहते हैं कि नहीं रहते हैं। लेकिन लोग इस बारे में बड़ा कंसर्न है कि कब तक हम सब ऐसी सूरत हाल, मतलब है कि मेरे नज़दीक अगले 30-40 साल हमें इस कहना, अगर ये ना किया हमने तो ये हमारे हाथ से शाह साहब वेरी क्विक कि कब तक आप देख रहे हैं कि ये जो है सूरत हाल कशीदा रहेगी? देखिए जी, इंडिया पाकिस्तान, इट डिपेंड्स अपॉन देम कि वो कब तक रहेंगे। मुझे तो इसके साथ आई एम लीस्ट कंसर्न, इनके ताल्लुकात ठीक हैं, ख़राब है, लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, हाउ लॉन्ग आई विल रेजिस्ट इन कश्मीर, इसका मैं जवाब आपको दूंगा एक मुख्तसर से एक शेर में। 1000 दश्त पड़े लाख आफ्ताब उभरे, जबी पे गर्द पलक पर नमी नहीं आई, कहाँ कहाँ न लुटा काफिला फ़कीरों का, मताए दर्द में लेकिन कमी नहीं आई। वी विल कीप ऑन स्ट्रगलिंग, वी विल कीप ऑन स्ट्रगलिंग, वी विल कीप ऑन स्ट्रगलिंग, यू विल कीप ऑन स्ट्रगलिंग। और ये बहुत खूब बात की ब्रिगेडियर साहब ने कि यहाँ बैठे हुए पाकिस्तान जिंदाबाद, मैं अगर कहूँ ब्रिगेडियर साहब कहें, शाह साहब कहें, बड़ा आसान है, लेकिन झंडा उठा के दुश्मन की फ़ौजों के सामने, और जब आपको पता हो कि वो आपसे ज़्यादा ताकतवर हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद कहना यकीनन आप कह सकते हैं कि दिलेरी की निशानी है, और कश्मीरी ऐसा कर रहे हैं। अब हमें कश्मीर के मसले को कंसिस्टेंटली देखना चाहिए। जो 2 सॉल्यूशंस पेश किए गए हमारे एनालिस्ट की जानिब से, एक में था कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आप बैनुल-अक़वामी दुनिया में जाकर ये मसला उठाएं और उनको अपना नैरेटिव पेश करें और बाकायदा उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की जाए। एक और इस्लामिक इंसर्जेंसी के हवाले से पेश किया गया, उस पर भी डिबेट हुई। प्रोग्राम का मकसद यही था कि आपको हालात हाजरा के हवाले से बता दिया जाए और एक कंप्लीट पिक्चर पेश कर ली जाए। कोशिश ये थी हमारी कि कश्मीर से भी नुमाइंदगी हो जाए और हमारे जो सीनियर एनालिस्ट हैं वो भी इसमें अपनी राय दे दें। मैं अपने मौजूद मेहमान गिरामी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।